बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर पूरे गांव में अपनी पाकबाजी के लिए मशहूर था, लेकिन आज जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। थोड़ी देर पहले ही वो घर में आया था। मुझे उसके आने की आवाज़ आई। मैं किचन में खड़ी उसी के लिए रोटी बना रही थी। मैंने गौर नहीं किया, पर शायद वो अकेला न था। जब कमरे में आई तो वो चारपाई के आगे खड़ा था और ऐसे लगता था कि मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा कि क्या बात है? जब मैंने पीछे देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस चारपाई पर एक लड़की लेटी हुई थी। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने पूरे गांव में इस जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी ना देखी थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं इसे जानती थी। कहीं आते जाते मैंने देखा हो, पता हो कि कौन है। इतनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में रहती थी और मेरी नज़रों से कभी नहीं गुजरी। कौन थी ये? अब ये मेरे घर में क्यों आ गई थी? अब क्या होने वाला था? मेरा शौहर इसको उठाकर लाया था, लेकिन इसका इरादा क्या था मैं समझने से कासिर थी। ऐसी लड़की जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मैंने कहा कि ये कौन है, तो कहने लगा कि मेरी दूसरी बीवी होगी। जब मैंने ये बात सुनी, मेरे हाथ से बर्तन ही गिर गए। मैंने इसे कहा कि क्या दूसरी बीवी? पर क्यों करोगे तुम इस लड़की से शादी, वो भी बैठे बिठाए? उसने कहा कि क्योंकि इसके साथ मामला ही ऐसा है कि मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने इस लड़की के ऊपर से वो चादर हटाई जो मेरे शौहर ने इस पे करवाई हुई थी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं भी इस बात पर यकीन कर बैठी कि अब तो निकाह करना जायज़ हो चुका है, क्योंकि मेरा शौहर रात को इसे हमारे घर लेकर आया था। अभी तक ये पता चला कि इसका नाम सफ़िया है और वो हमारे ही गांव की रहने वाली थी कि उसे अपना भी पता न था। मैंने कहा कि तुम आधी रात को एक औरत को घर उठा लाए हो जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं, और कहते हो कि इसे निकाह करोगे। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, निकाह करूँगा, और नहीं तो क्या, किस रिश्ते से रखूँगा इसको घर में। मैंने कहा कि रखना ही क्यों है इसको घर में? कौन है ये? कोई तो रिश्तेदार होगा इसका, इसको इसके हवाले करके आओ। मेरे शौहर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दिल में एक बहुत बड़ा प्लान है। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है जिसमें मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा काम करना है आपने जिसमें आपको एक औरत की ज़रूरत है, और वो भी बाहर से उठाई हुई औरत की? मुझे मेरे शौहर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इस गांव में कभी कोई अच्छी चीज़ या अच्छी बात नहीं होती थी। यहाँ पर हमेशा उल्टी सीधी हरकतें होती थीं। इंसानों के साथ जो सलूक इस गांव में होता था, मैंने तो कभी नहीं देखा था। ज़रूर हुई थी, लेकिन मुझे इस गांव की कभी भी कोई बात अच्छी न लगी थी। और अब मेरा शौहर, जो वैसे तो ठीक ठाक लगता था, अजीब सी बातें कर रहा था। मुझे उसकी बातों की समझ नहीं आती थी। वो कह रहा था कि इस औरत के साथ निकाह करेगा, जबकि उसे आधी रात को कहीं से उठा कर लाया था। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो तुम। मेरे दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है जिसको मुझे सरअंजाम देना है, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और उस लड़की की भी। वो कमरे से जाने लगा तो मैंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैंने इस लड़की की शक्ल की तरफ देखकर ये बात की थी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा, पर मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो कमरे से जाने लगा और जाते जाते कहा कि हाँ, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अपने घुटनों पर गिर गई और पूरी तरह रोने लगी कि मेरे घर गृहस्थी इस तरह बर्बाद हो रहे और मेरी सारी खुशियाँ निकल जाती। पर मुझे अपने शौहर से डर भी बहुत लगता था। उसने मुझे कहा कि तुमने ही इसका ख्याल रखना है, क्योंकि और घर में कोई भी नहीं था। अगर मैं इसे कहती कि नहीं करती इसका ख्याल, कर लो मेरा जो करना है, और चुप करके बैठ जाती, तो तब भी वो मेरी बात ना मानता, बल्कि अपनी ही चलाता। इसलिए मजबूरी में कह दिया कि ठीक है, और कह दिया कि तुम कहते हो तो करूँगी। और तब से मैं ही इसका ख्याल कर रही थी, देखभाल कर रही थी, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ मैं ही कर रही थी। वो थोड़ी देर के लिए होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। ऐसे लगता था कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि ये सब कुछ किया किसने था। इसे उठाकर तो मेरा शौहर लाया था, तो क्या ये सब कुछ मेरे शौहर ने किया था? मेरा नाम अंदलीब है। मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत शौहर था।
اور میں اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی کیونکہ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں تو کیا، خوبصورت سے خوبصورت عورت کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو وہ نارمل لگنا شروع ہو جائے۔ لیکن میرا شوہر 5 وقت کا نمازی تھا، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے میری ساری کزن، دوست، رشتہ دار سب یہی کہتی کہ تو اپنا بندہ کھو بیٹھے گی، کیونکہ تو اپنا بالکل ہی خیال نہیں رکھتی، اور تیرا شوہر کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ مانا کہ تم اس جیسی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن اپنا اتنا خیال تو رکھا کرو کہ وہ تیری زندگی سے نہ جائے، اور پھر تم لوگوں کے ہاں اولاد بھی تو نہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے بہت پریشان کرتی تھی، اور آج وہ گھر میں ایک عورت کو اٹھا لایا اور اب کہہ رہا تھا کہ اس سے شادی کروں گا۔ اس نے جو جواز مجھے دیا تھا وہ واقعی ایسے تھا کہ میں بھی اس کی شادی کے راستے میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن میرا دل بیٹھ چکا تھا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ، بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے۔ جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم اس گھر سے جاؤ، میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ نے گھر میں ایک غیر عورت کو رکھا ہوا ہے جس کی حالت بھی ٹھیک نہیں، اور اب آپ مجھے میرے گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم گھر سے باہر جاؤ کیونکہ مجھے بہت ضروری کام ہے، اور میرا یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ اگر میں باہر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تم باہر جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ معاملہ کیا ہے، کہیں لوگ اس کے بارے میں پوچھ تو نہیں رہے، اس کو تلاش تو نہیں کر رہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، مجھے باہر بھیجنے کے لیے بہانوں کا استعمال کریں گے؟ اس نے کہا کہ ارے نہیں، بہانہ نہیں کر رہا ہوں، جا کے پتہ کرو کہ کوئی اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ محلے سے پوری ایک لڑکی غائب ہو جائے گی تو کیا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا؟ خیر، میرا شوہر جو کہتا تھا وہ بات منوا لیتا تھا، اور اس دفعہ بھی وہ جیت گیا۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں جب گھر سے باہر جا رہی تھی تو میں نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ بھی میری آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں اس کی نیت۔ اس نے کہا کہ جاؤ اللہ کی بندی، بھروسہ کرو مجھ پہ۔ میں محلے میں چلی گئی اور اس عورت کے گھر گئی جس کے پاس پورے محلے کی خبر ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھی، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اگر اس محلے میں اتنا بڑا معاملہ ہوا تھا تو اسے سب سے پہلے یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے وہ بول پڑی۔ اس نے کہا کہ ارے تمہیں نہیں پتا صبح صبح کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ وہ حلیمہ نام ہے نا اس عورت کا، وہ جو اکیلی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون حلیمہ جو اکیلی رہتی ہے۔ اسے بھی پتہ چل گیا کہ مجھے صحیح طرح نہیں معلوم۔ اس نے کہا کہ بیوہ ہو گئی تھی وہ، لیکن بھری جوانی میں ہی بیوہ ہوئی تھی، تب سے اکیلی رہتی ہے۔ کہتی ہے گھر کا خرچہ آتا جاتا ہے، میرے ماں باپ باہر کے ملک ہوتے ہیں، وہ پیسے بھیجتے ہیں۔ وہ آئی تھی گاؤں کے مفتی صاحب کے پاس اور کہہ رہی تھی کہ علیحدگی میں کوئی معاملہ ڈسکس کرنا ہے، لیکن وہ بات گاؤں کے لوگوں نے سن لی، اور بس پھر اس کے بعد جو اس گاؤں میں طوفان آیا ہے نا، گاؤں کے مردوں نے بتا دیا کہ کتنے غیرت مند ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ ایسا کون سا کام کر دیا جو ان کی غیرت ثابت ہو گئی؟ کہنے لگی کہ اس نے آ کر مفتی صاحب سے کہا کہ میں کیونکہ بیوہ ہوں اور بڑے سالوں سے اکیلی رہتی ہوں تو مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گئی ہے اس سے، زنا کر بیٹھی وہ، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ زنا کی معافی نہیں ہے، زنا تو ایک قرض ہے جو چکانا پڑتا ہے۔ مفتی صاحب سے یہ معاملہ ڈسکس کر رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو کیا بتایا جائے کہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں کہ اگر ایک عورت بیوہ ہے، اکیلی ہے، اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں ہے، اور اس طرح کی غلطی ہو جائے، یعنی کہ گناہ ہو جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ مسجد میں آئے ہوئے لوگوں نے یہ بات سن لی اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس گاؤں میں ایک عورت نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، نہیں تو کل کو اس گاؤں کی باقی عورتیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ بس انہوں نے اسے دھر لیا، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا کہا؟ سنسار کیا جائے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے سنسار کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صبح صبح ہی یہ کام ہو گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اس کے بعد کیا ہونا تھا، چلی گئی اس دنیا سے، لیکن پھر ایک اور بڑی عجیب حرکت ہوئی۔ جب اس کی میت کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کرنے لگے، اس کی میت اتنی زیادہ بھاری ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ کوئی بہت ہی زیادہ گناہگار عورت ہے۔
اس لیے سب لوگوں نے اس کی میت کو وہیں چھوڑ دیا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے وقت جا کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر والوں نے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جب گناہ کیا ہے تو سزا تو ملنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہم کون ہیں کسی کو سزا دینے والے، کہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم سزا نہیں دیں گے کل کو ہماری بیٹیاں بھی اس راستے پر چل پڑیں گی، اور تمہارے ہاں تو بہن اولاد نہیں ہے، پر میری تو خود 4 جوان بیٹیاں ہیں۔ پتہ ہے جب سے یہ سب کچھ ہوا ہے نا، گاؤں کی ساری لڑکیاں ڈری سہمی بیٹھی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 30-40 سال تک اس گاؤں کی کوئی لڑکی اس طرح کی حرکت کرے گی۔ اس طرح کی حرکت تو دور، وہ تو اپنی پسند کی شادی بھی نہ کرے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ آج کل کی پسند کی شادی کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ پہلے سے ہی لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگ کا سیٹ کیا ہوتا ہے، گھر والوں کو ایسے بھیجتے ہیں جیسے بڑے آرام سے رشتہ بھیجا ہے، اور بعد میں بات یہ نکلتی ہے کہ پسند کی شادی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تم جاؤ گی شام کی میت کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تم جاؤ گی شام کی میت کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل جائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بلکہ بس ابھی جا رہے ہیں سب لوگ، چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا میں گھر بتا کر آتی ہوں، نہیں تو میرا شوہر سوال کرے گا۔ میں اپنے گھر آئی اور اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا کہ محلے میں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے جس کو تم اٹھا کے لائے ہو؟ لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی مر گئی ہے اور اس کی میت پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ لڑکی تو زندہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ وہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں تم ہی جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے، دیکھ کر آؤ۔ میں نے کہا کہ تم خود باہر کیوں نہیں جاتے؟ میں بیٹھتی ہوں اس عورت کے پاس اور تم جاؤ، تمہارا کام ہے باہر جانا۔ پر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر باہر کیوں نہیں جا رہا تھا۔ خیر اس نے مجھے پھر سے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم ہی جا کے پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ ہم لوگ اس گاؤں میں تو پہلے ہی بہت عجیب و غریب رسم و رواج تھے، تو یہ ایک اور صحیح، یہاں پر تو یہ سب کچھ ہوتا ہی تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی عورت خوش نہ رہتی تھی، اور عورتوں کے لیے تو جیسے یہ دوزخ ہی تھا، نہ تو ان کی بات مانی جاتی، نہ ہی ان کو کوئی اہمیت دی جاتی۔ پھر بھی میرے جیسی کچھ خوش قسمت عورتیں بھی تھیں جن کو قسمت سے ہی اچھا شوہر مل گیا، تو وہ ان کا تھوڑا احساس تو کرتا تھا۔ یہاں پر ایک اور اصول بھی تھا کہ اگر ایک عورت کے ہاں 5 سال تک اولاد نہیں ہوتی تو پھر اس کو طلاق دلوا دی جاتی۔ جب وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو وہ گھر بیٹھے اور اس آدمی کی کسی اور کے ساتھ شادی کروا دی جاتی، تاکہ کسی اور سے شادی کرے تو بچے پیدا ہوں اور گھر گھر آنا بڑھے۔ ایسی عورت کے ساتھ 10-15 سال ضائع نہ کرے جس کے ہاں اولاد ہونی ہی نہیں ہے۔ اور میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اگر 2 سال تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو مجھے میرے شوہر سے دور کر دیا جاتا۔ یہ سوچ کر ہی میں ڈر سے کانپنے لگی تھی، کیونکہ میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک تو وہ میرا شوہر تھا، مجھے اس سے محبت تھی، اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا شوہر دوبارہ نہیں ملتا۔ اس گاؤں کے سارے مرد ہی بے حس تھے، کسی کا احساس نہیں کرتے تھے، لیکن میرا شوہر جس کا نام حسن تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا، اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اب ہم لوگ اس طرف آ ہی گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پیچھے اس کی میت پڑی تھی، دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اگر ابھی اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیں گے۔ لیکن جب وہاں پر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میت تو وہاں پر موجود ہی نہ تھی، ایسے لگتا تھا کہ کوئی میت کو اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن وہاں جو چیز پڑی تھی اسے دیکھ کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہاں کوئی میت نہیں پڑی تھی، بلکہ وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے منہ دوسری طرف رکھا تھا۔ وہ کون تھی اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بیچ میں سے ایک آدمی بولا کہ اس نے تو بالکل ویسے کپڑے پہن رکھے ہیں جیسے حلیمہ نے پہنے تھے، لیکن وہ تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور یہ تو زندہ بیٹھی ہے، کون ہو تم؟ لوگ اسے بلانے لگے۔ ویسے تو زیادہ تر لوگ ڈر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو پکار بھی رہے تھے۔ وہ لڑکی منہ اس طرف کیے بیٹھی تھی، سارے گاؤں والے حیران ہو رہے تھے اور پریشان بھی ہو رہے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کچھ کہا تو سب کی جیسے چیخیں ہی نکل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو گناہ کیا ہے اس کے لیے تم لوگوں کو معافی نہیں ملے گی، کوئی معاف نہیں کرے گا۔ وہ عورت بے قصور تھی اور تم نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا۔ وہ تو یہاں سے چلی گئی ہے جہاں اسے جانا تھا، پر اب تمہارے گاؤں پر بہت بڑا عذاب آئے گا، اتنا بڑا عذاب کہ یہ ساری دنیا دیکھے گی اور تم لوگوں کا گاؤں مٹ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا یہاں پر۔ لوگ ڈر گئے اور ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگے
اور کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ تو گندم کا سیزن ہے اور ہمارے گاؤں کا ذریعہ معاشی یہی تھا، گندم جو بیچی جاتی تھی۔ لوگ پریشان ہونے لگے کہ اگر واقعی ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم لوگوں نے بنا پوری بات جانے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اب تم لوگوں کو معافی نہیں ملے گی۔ گاؤں والے سجدے میں گر گئے، رونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ جس طرح سے وہ لڑکی بات کر رہی تھی وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی، ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ انسان ہے۔ جس عورت کے گھر میں گئی تھی وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہاں یہ تو میت پڑی تھی، پوری کی پوری میت کیسے غائب ہو گئی، کون اٹھا کے لے گیا، اور کسی نے یہ منظر بھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی لے گیا ہوتا تو کم سے کم کسی نے تو دیکھا ہوتا۔ یہاں سارا گاؤں جمع تھا لیکن کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا کہ ہم نے کوئی اس طرح کا منظر دیکھا ہے۔ جو لڑکی یہ باتیں کر رہی تھی اس کا چہرہ بھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ اس نے سب کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، جاؤ جا کر معافی مانگو اپنے کیے کی، اب اللہ ہی تم لوگوں کو معاف کر سکتا ہے۔ قسم کھاؤ کہ لڑکیوں کو ان کا حق دو گے، پسند کی شادی ان کا حق ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، نہیں تو معافی نہیں ملے گی تم لوگوں کو۔ گاؤں کے سب بڑے بڑے لوگ، مفتی صاحب، آدمی، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسا ہی کریں گے اور ہم نہ کسی کے ساتھ برا کریں گے۔ وہ لوگ ناک رگڑ رگڑ کر یہ بات کہہ رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ اس طرح کی کوئی بات بھی اس گاؤں میں پہلے نہیں ہوتی تھی۔ گناہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی حق کی بات کرے، لیکن اب سارا گاؤں ایک ساتھ ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ سارا گاؤں وہاں سے پلٹ گیا اور میں بھی چلی آئی۔ میں نے آ کر اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ میں آ کر اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اس کو جیسے چھوڑ کے گئی تھی وہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانے والا تھا لیکن صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، یوں سمجھو کہ اب صحیح وقت آ گیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ اس گاؤں میں اگر صحیح وقت آ گیا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ اس گاؤں میں اگر 5 سال تک کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو اس عورت اور مرد کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہماری بھی اولاد نہیں ہے اور جلد ہی ہماری شادی کو 4تھا سال ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، اور میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا، تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب مرد کہتا ہے کہ محبت کرتا ہے تو واقعی کرتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی سوال جواب کی گنجائش نہیں رہتی کہ محبت کرتا ہے یا یوں ہی کہہ رہا ہے۔ مرد کبھی بھی یوں نہیں کہتا، اور محبت اور اقرار اور وفا کے معاملے میں وہ سیدھی بات کرتا ہے، چاہے جتنا بھی برا مرد ہو۔ اگر میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی دو راہ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے سے انتظام کر رہا تھا کہ 5 سال ہونے سے پہلے تم اور میں اس گاؤں کو چھوڑ چلیں۔ میں نے شہر میں ایک فلیٹ لیا تھا اور میں اس کی قسطیں دے رہا تھا تاکہ ہم دونوں وہاں چلے جائیں، وہاں پر تمہارا علاج بھی ہو جاتا، لیکن جو کام ہم نے آرام آرام سے کرنا تھا اب ہمیں جلدی کرنا پڑے گا، ہمیں اس گاؤں سے بھاگنا پڑے گا اور اس عورت کو لے کے بھاگنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اس عورت کو لے کے کیوں بھاگیں گے، اور اب تو اس گاؤں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی نہیں تھی، کوئی روح تھی، اس نے سب کی عقل ٹھکانے لگا دی ہے، اب کوئی یہاں کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ بات نہیں ہے، اگر کچھ ٹھیک ہوا بھی ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو ہمارے راز کے بارے میں پتہ چلے گا وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ کیونکہ جس حلیمہ نامی عورت کو گاؤں والوں نے سنسار کیا ہے یہ وہی عورت ہے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ تو اس کو ختم کر چکے تھے، پھر یہ یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو صحیح سلامت ہے، بس اس کو زخم لگے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ لوگ جب اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو میں وہیں پہ موجود تھا، میں اس کو بچا نہیں سکتا تھا، لیکن اس غلط کام میں چھوڑ کے چلے گئے تو میں وہیں پہ موجود تھا، میں اس کو بچا نہیں سکتا تھا، لیکن اس غلط کام میں شامل نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ زندہ تھی تو میں اسے اٹھا کے گھر لے آیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں باہر اس لیے بھیجا کیونکہ میں خود باہر نہیں جانا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی جب وہاں بیٹھ کر گاؤں والوں کو ڈرا رہی تھی وہ بھی میرے کہنے پر ہی وہاں بیٹھی تھی۔ میری کزن سیما تھی وہ۔ میں نے کہا کہ کیا وہ سیما تھی؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اچھائی کرنے کی دھن میں اتنے آگے نکل جائیں گے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کیا میں یہاں میرے شوہر نے کہا کہ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہم حلیمہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے،
اور یہ بات سچ ہے کہ بغیر کسی رشتے کے یہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس کو پناہ دینے کے لیے اگر مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا تو میں کر لوں گا، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہی نہ تھی۔ اس نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، اس نے صرف کسی سے بات کی تھی فون پر، اور وہ لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ مفتی صاحب کو یہی بات بتا رہی تھی کہ میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جو شاید زنا کے برابر ہے، کیونکہ میں نے غیر آدمی سے ویڈیو کال پہ بات کی ہے۔ لیکن مسجد میں موجود اسلام کے رکھوالوں نے یہ بات سن لی اور اس پہ دھاوا بول دیا۔ انہوں نے بات کی تحقیق کرنا ضروری نہ سمجھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے اب ہم اس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہوگا اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ کچھ دن یہ ہمارے گھر میں رہے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ہم اس گاؤں سے چلے جائیں گے۔ تمہیں مجھے اسے نکاح کرنے کی اجازت دینی ہوگی، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں چپ ہو گئی تھی، اور خاموشی کا مطلب ہاں ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ میرا شوہر برا کام نہیں کر رہا تھا، اور پھر وہ مجھے اس گاؤں سے لے کر بھی تو جا رہا تھا، اور میرے لیے وہ پہلے سے ہی بہت کچھ کر رہا تھا۔ میں نے بھاری بھی تو جا رہا تھا، اور میرے لیے وہ پہلے سے ہی بہت کچھ کر رہا تھا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ اس کو اجازت دے دی، اور 1.5 مہینے تک حلیمہ ہمارے گھر میں ہی چھپی رہی۔ اس کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ اس کے جسم پہ جو زخم لگے تھے وہ تو بھر ہی گئے تھے، مگر اس کی روح پہ جو زخم لگے تھے وہ نہیں بھر رہے تھے۔ اسے وہ منظر نہیں بھول رہا تھا کہ جیسے سارے گاؤں والوں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، اور اسے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ پوری بات کیا ہے۔ تو بار بار کہتی تھی کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، اچانک سے سب لوگ میرے ہی پیچھے پڑ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ سے کسی بات کی دشمنی نکال رہے تھے۔ کیا میں ان کی دشمن تھی؟ ارے میں تو بچپن میں اس گاؤں میں پلی بڑی تھی، یہ میرا اپنا گاؤں تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو سنبھالنا ہمارے لیے تھا۔ وہ بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ہم اسے بچا لیتے تھے۔ ہم لوگ شہر آ گئے۔ میرے شوہر نے بہانہ کیا کہ شہر میں کاروبار۔ ابھی تک اس نے حلیمہ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ جب حلیمہ سے نکاح کی بات کی کہ تم راضی ہو، کیونکہ ظاہر ہے اس کی رضامندی جاننا بھی ضروری تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے شوہر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، اور اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بات کی ہے، اور وہ اسی شہر میں رہتا ہے۔ شاید قسمت مجھے اس کے پاس لے کر آئی ہے، لیکن ایسی حالت میں کہ میں ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ تب میں نے اسے سمجھایا کہ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ اس لڑکے سے کسی طرح رابطہ کیا گیا، وہ ابھی بھی نکاح کرنے کو تیار تھا۔ ہم دونوں نے ہی حلیمہ اور اس لڑکے راشد کا نکاح کروا دیا، اور وہ اس کے گھر چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ اسے بھی سمجھایا کہ اس کی ذہنی حالت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، تو تمہیں اس کا بہت خیال کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ خیال کروں گا، اب یہ میری منقوہہ ہے اور میری محبت بھی ہے۔ میرے شوہر کو کسی نے مجھ سے دور نہیں کیا، وہ میرا تھا، میرا ہی رہا، اور آج بھی میرا ہے۔ خوشی کی خبر تو یہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ گاؤں والوں تک بھی یہ بات پہنچا دی گئی ہے تاکہ ان کے دماغ میں کل کو کوئی بات نہ آئے، وہ یہ نہ سوچیں کہ میرا شوہر اس لیے مجھے لے کر بھاگ گیا کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، پھر بھی یہ دنیا چل رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں انسانیت باقی ہے۔ میرے شوہر جیسے لوگ زندہ ہیں جو ایک عورت کی مدد کرنے کے لیے اس حد تک چلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔